बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर। पाकिस्तान में हर बदलते लम्हे ही सियासी सूरत हाल भी तेज़ी के साथ बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सामने आया है। 3 बार इसमें ताख़ीर हुई और उसमें नई डेट्स भी दी गई। आज इसका फैसला सामने आया तो इसमें इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, उनको 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये फैसला उस वक्त आया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मबैन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो इससे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या ये फैसला जो अभी सामने आया है, क्या ये इमरान खान और इनकी पार्टी को प्रेशराइज करने की कोई एक कोशिश है, या कि ये फैसला इसी वक्त ही आना था। और इस फैसले में क्या जो मुतलका फरीक है उसको मुकम्मल तौर पर अपने केस का दिफा करने का कितना हक मिला, और इस केस के जो कानूनी निकात हैं उस पर भी बात करेंगे। और इस सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान में वकला कम्युनिटी की एक तवाना आवाज़ समझे जाते हैं, मोहम्मद वकास मलिक साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आज के प्रोग्राम में मलिक साहब को हम वेलकम करेंगे। मलिक साहब, आज आपको भी इल्म में है, आपने उस हवाले से जो ये जो फैसला आया है उसको पढ़ भी लिया होगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो फैसला आया है, क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कि उससे जो एक्सपेक्टेशन थी जो कानूनी माहिरीन की, उससे हटकर ये फैसला आया है? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये देखा जाएगा कि केस क्यों बना और ये केस क्यों इतना अरसा चलता रहा और इसके नताइज क्या नताइज हासिल करना चाहते थे। फैसले में तो बाद में आएंगे, फैसले की तो अभी डिटेल्स भी सामने नहीं आई कि फैसले में क्या उन्होंने जैसा आपने अभी तक लिखा है। लेकिन जहाँ तक केस की बनने की बात है और इसमें ट्राई करने की बात है, तो उसमें देखा जाएगा कौन इसके अंदर मुलजिम है, किसके अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया है। 190 मिलियन पाउंड्स की असल हकीकत क्या है। एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है इंग्लैंड की, उसने जो केस रेफर किया जिसके अंदर ये दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी सेटलमेंट थी, जिसमें सिविल लाइबिलिटीज को रिटर्न किया यूके गवर्नमेंट ने, वहां से ये मामला शुरू हुआ। वो केस इनिशियली मलक रियाज साहब का केस था जिसको रिमांड किया गया, और उसमें लिख दिया उन्होंने कि इनकी कोई फौजदारी क्रिमिनल लाइबिलिटीज नहीं है। जब वहां पे डिसाइड होता रहा केस आपका यूके में, उस वक्त तक कोई फौजदारी लाइबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब ये मार्क किया जाता है, वापस रिटर्न किया जाता है पाकिस्तान को, उसके बाद यहाँ पे फौजदारी केसों की अल कादरी ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट के पैसे को चला जाना और दीगर मामला सामने आ जाते हैं। अब देखा ये जाए कि ये क्या ऐसी बात थी, कोई ऐसा कानून था कि ये जो पैसे थे 190 मिलियन पाउंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्यों कर चले गए। क्या ये केस इधर पेंडिंग था या सुप्रीम कोर्ट में या लंदन का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मैग्नानिमिटी का क्यों मुजाहरा किया कि इतनी भारी जिम्मेदारी क्यों ले ली। ये पैसे डायरेक्टली एक्सचेकर को जाने चाहिए थे, उसके अकाउंट में पाकिस्तान के खजाने में जाने चाहिए थे। गो के अदारा है सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान का, अमानतन रखे जा सकते हैं, लेकिन ये वो रकम नहीं थी जिसका कजिया चल रहा होता है या उसके सामने रखे जाते हैं। अब उसके बाद ट्रस्ट बन गया, अब्दुल कादिर ट्रस्ट बन गया। अब्दुल कादिर ट्रस्ट के डिफरेंट मेंबर्स हैं, एक बीबी और इनकी वाइफ, और इमरान खान साहब नहीं है। इसके बेनिफिशरीज में जुल्फी बुखारी साहब हैं, डॉक्टर बाबर रवान साहब हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये फैसिलिटेट किया इस रकम को यहाँ मंगाना, जिसमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल थे। इन सारे लोगों की मौजूदगी में जब ये रकम यहाँ पे आ जाती है, तो अब हमें ये बताया जाता है कि अल कादिर ट्रस्ट के नाम पे 450 कनाल जमीन ले ली गई, जिसका कजिया ये शुरू हो गया। लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो ये नहीं बताते कि अल कादिर ट्रस्ट का स्टेटस क्या है। क्या अल कादिर ट्रस्ट एक बॉडी है जो काम कर रही है, अदारा काम कर रहा है। आप हमें एआई से जो इम्प्रूव्ड उसका इमेजेस हैं, फुटेजेस हैं, वो अल कादिर ट्रस्ट के दिखाते हैं। ठीक है, आप मौके पे चले जाएं, वहां पे बताएं हमें कि ये खंडर अल कादिर ट्रस्ट है, यहाँ पे साथी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्या ये आपने अदारा बनाया है, एक जेन्युइन अदारा, और क्या ये अदारा 190 मिलियन की ट्रांजेक्शन के बाद बनना था। ठीक है, अब उस इदारे में आप जाएंगे तो वहां पे बंजर खंडर, यानी कि आपका कहना है कि अभी तक वो उस तरह से जिस तरह ये फुटेज सामने आती हैं,
ریالٹی میں وہ بلڈنگز وہاں پہ اس طرح سے موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پہ جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ ابھی تک شروع ہوا ہے. سر اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں اور جیلم سے کچھ کلومیٹر چند کلومیٹر پہلے دیکھیں گے تو بائیں ہاتھ پہ ایک ٹرسٹ ایک بلڈنگ آتی ہے جو کہ لگتا ہے کہ کھنڈر ہے اور وہ اسٹیپ میں ہے جس کی زمین بھی پراپر لیول نہیں کی گئی اور وہاں پہ کوئی 1000 روپے کنال زمین بھی نہ لے کوئی شخص. اور آپ اتنی اس کی 450 کنال میں اتنی زمین کو ایڈجسٹ کر دیں رقم, یہ الارمنگ سچویشن تو ہے. آپ 2 کروڑ یا 3 کروڑ پہ لگا کے ایک اسٹرکچر سامنے کھڑا کر دیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ ایک بات تو ہے, لیکن اٹ از اگین ا وائٹ کالر کرائم. یہ ان کی چونکہ یہ اس کی باڈی کے حصہ تھے, لیکن کیا یہ پورا ادارہ 190 ملین کی اماؤنٹ سے تیار ہوا؟ کیا یہ ساری رقم جو تھی القادر ٹرسٹ کو ٹرانسفر ہو گئی تھی, یا یہ جو باقی رقم ہے 190 ملینز کی یہ کدھر ہے؟ اگر 190 ملین جو اماؤنٹ ہے یہ قادر ٹرسٹ کو ٹرانسفر نہیں ہوئی اور ان کو نہیں ملی ہوئی تو پھر یہ آفینس اور کرائم کس قسم کا ہے؟ لیکن اگر کرائم تو اس وقت کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جب وہ اماؤنٹ اس میں میجرمنٹ ہوتی اور اس میں بتاتے ہیں کہ عمران خان کی لائبلٹی اتنی ہے. اب جج صاحب کا جو ڈیسیژن ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا بتاتے ہیں کہ 190 ملین جو ہے سپریم کورٹ سے نے کس کو ٹرانسفر کیے. کیا سپریم کورٹ وہ اس وقت یہ رکھتی تھی استحقاق, کیا پاور تھی, ان کا اختیار تھا کہ یہ رقم کو ٹرانسفر کرتے؟ کیا ان کو کسی پرمیشن کی ضرورت تھی؟ پرمیشن کس نے دی؟ کیا وہ اکیلے عمران خان کی ذمہ داری تھی؟ اور اگر وہ واقعی ٹرانسفر ہو گئی ہے وہ اماؤنٹ, پھر ڈیفینیٹلی عمران خان ہے, پھر اسسمنٹ آف لائبلٹیز ہوگی. جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے, پروجیکٹ بنایا ہے, بورڈ کے دیگر ممبران ہیں, ان کے باقاعدہ اس کا آڈٹ کر کے اس کے بعد میں ان کو رسپانسبلٹیز کو باقاعدہ ان کے اوپر فکس ہونا تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ بلینکٹلی کہہ دیں کہ جناب عمران خان اور یہ صرف 2 میاں بیوی اس میں لائبل ہے, اور سپریم کورٹ کے جج صاحب جو شاید میرا خیال اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پہلے وہ ڈیم والے معاملات میں بھی انوالو تھے, اگر وہی جج صاحب ہیں تو ان سے پوچھا جائے جج صاحب اب ہم تقاضا کریں نا کہ ملٹری کورٹس کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ملٹری کورٹس غریب آدمی کے لیے بنتی ہیں, وہ پینا فلیکس کے اوپر وہ آگ لگانے والوں میں بنتی ہے ملٹری کورٹس. آپ ان لوگوں پہ بنائے جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا اس جج کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس رانا صاحب کی کیا ہمت ہے, جو جج صاحب ہیں ڈسٹرکٹ جج صاحب, جو کہ ابزارب ہوئے میں غلط طریقے سے ڈیپوٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی سالوں سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں رانا صاحب؟ یہ بات کر سکتے ہیں ہم نے. یہ بالکل یہ جج صاحب کا کنڈکٹ کے حوالے سے بھی بالکل ضرور بات ہوگی. ابھی اگر کیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس میں پروسیکیوشن کی طرف سے جو ایویڈنس پٹ اپ کیے گئے کورٹ کے سامنے, تو اس میں آپ کو کون سی جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے؟ اور پھر اس کا مختصر آپ نے اس کا بھی جائزہ لیا, لیکن پھر اس کے بعد جو متاثرہ فریق ہے, جو ملزم تھا, اس کی طرف سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے کیس کے دفاع کے لیے کتنا حق ملا؟ کیا وہ اپنے دفاع کے لیے جو گواہان پیش کر سکتے تھے یا اپنے دفاع کے لیے جو ایویڈنس پٹ اپ کرنا کر سکتے تھے, تو کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ جی اگر تو آپ دیکھیں اس میں صرف ایک سول سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی تھی اور وہ تھی ملک ریاض صاحب کی, جو کہ وائٹل سٹیٹمنٹ تھی جس کی اماؤنٹ وہ کلیم کرتے ہیں. بحریہ کراچی کے حوالے سے بھی وہ پلاٹ کے ایڈجسٹمنٹ میں کلیم کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کلیم کرتے ہیں, اور پھر یہ اس کے بعد ہی اسکیم آتا ہے. اگر ملک صاحب سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ملک صاحب آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا ایشو تھا, تو وہ بڑے آپ کو صفائی سے بتا دیتے کہ بھائی یہ پیسے اس طرح ڈسپرس ہوئے اور فلاں فلاں جج صاحب نے میرے ساتھ یہ کام کیا اور مجھے پریشرائز کیا, مجھے مجبور کیا اور مجھ سے رقم اس طرح لوٹ لی لوگوں نے. یہ ایکسچیکر کے پاس پیسے آ رہے ہیں, ملک میں پیسے آ رہے ہیں, کیا ہمارے ادارے اسٹاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر باہر سے رقم آ رہی ہے تو جوڈیشری اور سیاستدان پولیٹیشین سب اس کو اس کے پیچھے پڑ گئے, جناب لوٹ لیا ان کو, جس طرح وہ تیل کا ٹرک لوٹا تھا بیچاروں نے رحیم خان میں, یہ تو اس طریقے سے رقموں کو لوٹ رہے ہیں ہمارے ملک کی. تو خدا کا خوف کریں یہ لوگ, یہ ذاتی ان کی ہے. ملک صاحب ایک عام جو پاکستانی ہے وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں جا کر, تو حکومت کی طرف سے اور جو جتنے بھی وہ پاورفل حلقے ہیں ان کی طرف سے یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ اس میں عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے, یہ بنیادی طور پر انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. بنیادی طور پر وہ رقم جو تھی وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنی تھی, تو انہوں نے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو منتقل کر دی, ان کے خزانے میں چلی گئی, اور لائبلٹی کی مد میں ملک ریاض صاحب کی جو ہے اس کو کلیئر کیا گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بطور وزیر اعظم
उनके पास ये इख्तियार था कि वो ऐसा कर सकते, या ये जो सामने पिक्चर पेश की जाती है लोगों के सामने उसमें कुछ सदाकत नजर आती है, या कि वो ये एक मनगढ़ंत किस्म का ये केस बनाया गया है? इसमें असल बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है कि नहीं है। इसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आएंगी सारे केस में। एक जुबैदा जलाल साहबा की और एक वो जो शीरी मजारी साहबा की। उन्होंने कहा कि जी एक बंद एनवेलप आया कैबिनेट के अंदर, उसको घुमा के उसके बाद ये डिसीजन ले लिया गया। ठीक है। उस जो एनवेलप है उसके कॉन्टेंट्स तक किसी को रसाई नहीं दी गई। ठीक है। वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन कैसे बन गई और इसकी रसाई क्यों नहीं दी गई और इन्होंने खुद साइन कैसे कर दिए। अगर तो चले कैबिनेट को एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और फॉर्मेलिटी इनको करके उन्होंने कर लिया, पर इसकी इंटेंट अगर ये क्रिमिनल एक्शन ही था तो फिर इसको थ्रैश डाउन होना चाहिए था कि इसके बाद वो उसकी जो अमाउंट्स हैं, इसके बेनिफिशियरी कौन है, ये आगे कैसे गए हैं, और अगर ये नहीं दिखाई क्या इस एस्पेक्ट को जज साहब ने कवर किया, क्या उन्होंने ये पूछा, क्वेश्चन पुट किया गया कि जनाब आपने अप्रूवल क्यों नहीं ली इसके ऊपर। तो जब ये इस किस्म के लकूने आपके सामने आएंगे इसके अंदर इनकी इसके अंदर ट्रायल के अंदर के प्रोसिक्यूशन ने वो वाले एविडेंस पेश ही नहीं किए और इनको वैसे ही इन्होंने कहा जी इजाजत आ गई, हाँ जी इजाजत आ गई। तो अगर वो सिंपली कहते इजाजत आ गई और इसको प्रूव नहीं किया जाता कि वो किस तरीके से इजाजत ली गई थी, तो मेरा ख्याल है फिर उनको फिर एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दोबारा मिल जाएगी और आगे चल के ये जो केस है ये बिल्कुल ये मलिक साहब ये इस पे बात करते हैं। एक कानूनी माहिर के तौर पर आपने कुछ अहम निकात की तरफ इशारा किया है कि इसमें प्रोसिक्यूशन की बहुत सी जो है मिस्टेक्स भी आपने उनकी तरफ भी इशारा किया, तो आप क्या समझते हैं कि उसी प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर जो जज साहब ने आज ये फैसला सुनाया है, तो अगर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो ये कितना ये फैसला बरकरार रह सकता है और इसके खत्म होने के कितने चांसेस हैं, इस हवाले से पूरी कौम जानना चाहेगी, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। उसमें अगर आप मुझसे पूछें फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे जो लॉयर्स हैं ना, जो टॉप स्लॉट है, जो ये सारे काम करवा रही है और ये सारी जिन्होंने इनको भी मजबूर किया हुआ है, जस्टिस को भी मजबूर किया हुआ है और ये फैसले ले रहे हैं और जिस तरह खेल रहे हैं कानून के साथ, ये अभी तक कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है। जो हमें समझ तो आती है कि वो बेचारे जो बाज इदारे हैं वो लगे रहते हैं इस काम पे कि जी यूं भी कर लें यूं भी कर लें, वो चीजें वेस्ट ड्राइव आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो माफिया बैठे हुए हैं इस पाकिस्तान में नजरिया जरूरत के तहत 1956 में मुनीर साहब के नेसेसिटीज नोज नो लॉ, ये उसके मुताबिक काम करते हैं। ये अभी तक जो है उनके काबू से बाहर है। ये जो लकूनास हैं ये जान के जनरेट किए जाते हैं, ये एविडेंस रोकी जाती है, एविडेंस नहीं प्रोवाइड की जाती। और अगर आप देखेंगे कि जो इनकी अब जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप डायरेक्ट एम्प्लॉय रहे हैं सारे ऑलमोस्ट मलक रियाज साहब के पास, जो अभी चेयरमैन साहब है, ये भी उनके साथ काम करते रहे मलक रियाज साहब के साथ बहुत अरसा। नाइस आदमी है, ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, लेकिन उनको इतनी बड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब दी तो फिर क्वेश्चन मार्क तो उठते हैं कि आप इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालते। ठीक है। आप बात करते हैं कि वी आर इन नेगोशिएशंस एंड वी आर ट्राइंग टू यूज सम बैकडोर चैनल्स टू डू दिस। फौज कहती है कि जी हम कोई एनआरओ नहीं दे रहे, हम मिलाइन नहीं होना चाहते, और ये कहते हैं नहीं हम मुसलसल राब्ते में और ये हो जाएगा। तो जो इसका जो डिसीजन है कोर्ट का या इसका जो मंतकी इंजाम होना था, वो तो नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। मलिक साहब, हम देखते हैं कि अभी एक साइड पे आज ये अहम फैसला आ गया, लेकिन दरियासना हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक कमेटी बनाई गई थी मुस्लिम लीग नून की और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से उनके मुज़ाकरात होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए गए हैं, उसमें दो बड़े मुतालबात की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इमरान खान और दीगर जो असीरान हैं उनकी रहाई है, और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम। तो ये जो मुतालबात पेश किए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर वो जो केसेस हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, क्या उसको ख़त्म कर सकते हैं? क्या इनके पास कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी मौजूद है? क्या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, या कि तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वही पूरे करके ही उनकी रिहाई होगी? इस पे हवाले से भी हमारे
سامعین اور ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی جو حالیہ ہوئی ہے اس جی کانسٹیٹیوشن میں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو سب سے وائٹل رول تھا, جی بشک گورنمنٹ لے کے آئی تھی یہ امینڈمنٹس کی, اس کی تحریک لے کے آئی تھی, محرک تھی, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ رول رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے. صحیح. انہوں نے ہر ترمیم کو مولڈ کیا اپنی مرضی کے مطابق. اچھا. اور جب تک مولڈ نہیں, اسلام آباد میں ہماری آئینی جو اصلاحات تھی اس میں ججوں کی روٹیشن اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جس میں سے 90% سے زیادہ پبلک کی ویلفیئر ہو جاتی ہے, اور ایک بہت بڑے ہم مشکل سے ہماری لائر فرٹرنیٹی کی اور حکومت کی ایجنسیز کی سب کی جان چھوٹ جاتی. لیکن اس سارے عمل کو انہوں نے نہیں کرنے دیا. اچھا. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو نامینیشنز آ رہی ہیں ججز کی, 22-24 نام آ گئے ہیں اس کے اندر ہائی کورٹ کے اندر, جس میں جنک میل بھی آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب جنک میل اٹ سیلف از اے ویری ڈسگسٹنگ ورڈ, کہ جنک میل کے ذریعے کسی جج صاحب کی ایلیگیشن کا نام آ جائے. تو آپ دیکھیں گے ایک پرپوزر, سیکنڈر اور اس کے ووٹر. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ ججز کے الیکشن ہو رہے ہوں گے؟ ابھی ججز کے الیکشن سٹارٹ ہو گئے. ایک کہتا ہے میرے 10 ووٹ ہو گئے, ایک کہتا ہے میرے 12 ہو گئے, ایک کہتا ہے میرے 16 ووٹ ہو گئے, ایک کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں. مطلب دے آر مطلب صاحب اگر یہ ووٹوں کی خریداری یا ووٹوں کے حصول کی جب یہ تحریک شروع ہو جائے گی تو پھر اس میں میرٹ کہاں پہ رہے گا؟ پھر تو ایسے پک اینڈ چوز کی بنیاد پر, یا جو جس کو حرف عام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا انتخاب ہوگا پھر ان سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے, تو پھر عدلیہ کا مستقبل جو ہے وہ پھر ہمیں تو کیا نظر آئے گا؟ پھر وہ 129 کیا, 139 کیا, یا 140, اس سے پیچھے بھی ہم جا سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن کے بارے میں آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. ابھی سے دیکھیں نا, جو تحریک انصاف, نام تحریک انصاف ہے, ان کے لیڈر سے صرف مجھے, اگر میں اس کو ذرا لائن ڈرا کروں, صرف یہ اختلاف ہے کہ وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کے ویوز یا جو نیا پاکستان, یہ جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی ٹیم نہیں تیار کی. جس طرح وہ کرکٹ کی ٹیم تیار کرتے تھے, بیٹسمین لے کے آتے تھے, بالر لے کے آتے تھے, پاکستان کو اچھی ٹیم بنا کے دیتے تھے, لیکن وہ اپنے لیے ایک اچھی ٹیم نہیں بنا سکے. اچھا. اب ان کی ہی ٹیم جو ہے, اس کی طرف سے سب سے زیادہ پرپوزل میرا خیال آئی ہے کہ فلاں 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 کو جج لگا دیں. ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں آپ ان کو جج لگائے ہیں, دوسری طرف پہ آپ کہتے ہیں اس کے اندر اصلاحات لے کے آئے. تو آپ کیا گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا کام بھی ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے لفظ کنفلکٹ آف انٹرسٹ. جی. ٹھیک ہے نا, ہمارے معاشرے میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا لفظ ناپید ہے. آپ ایک کے وکیل رہے ہوتے ہیں, آپ دوسرے کے وکیل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ملک ریاض کے وکیل ہوتے ہیں, آپ اگلے دن نواز شریف کے وکیل بنتے ہیں, تیسرے دن آپ پھر پی ٹی آئی کے لیڈر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہے آپ کچھ تو اپنے نظریات کو ڈیفینڈ کریں کہ آپ کس انالوجی پہ پاکستان کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, کل دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں. تو سر جو میری ہمبل اس میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی یا یہ جو ہے ان کی جو مطالبات ہیں یہ کسی اور چیز کا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بیہائنڈ دی سین, بیہائنڈ دی کرٹن یہ معاملات کچھ اور چل رہے ہیں. اچھا. تو اگر جو پاکستان کا لیگل فریم ورک ہے اس کی اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر جاننا چاہیں کہ کیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کی یا دیگر افسران کی رہائی ہو سکتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میں آپ کو بڑی مزیدار اس کے اوپر مثال دوں. جی. نواز شریف صاحب کا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہمارے نہایت محترم جج صاحب نے بڑے ان سے بڑا کوشچن کیا کہ اگر یہ فوت ہو گئے تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ صحیح. کوئی ہے گارنٹی آپ کے پاس کہ یہ زندہ رہیں گے اور یہ اس ڈیزیز سے فوت نہیں ہوں گے؟ اچھا. تو جو انکوائری آفیسر تھا یا گورنمنٹ کا یا پروسیکیوشن سے لوگ تھے, ان کے پاس اگلے اپنے منٹ کی نہیں ہے گارنٹی کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ فوت نہیں ہو سکتے. تو ان کو 50 روپے کی اسٹامپ پہ باہر بھیج دیا. صحیح. تو ہمارے پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ جب وہ چھوڑنے والے چھوڑنا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی قانونی نکات یا جواز جو ہے وہ خود سے خود وہ بن جائے. سر یہ ایک اس کے لفظ کا میں آپ کو اس کو تھوڑا سا امپروو کر دوں. جی. یہ چھوڑنے والے ہیں نا لوگ, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں
ہی از فار 3 years 4 years 5 years. اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کا داماد، اس کا پوتا اس سیٹ پہ نہیں آ رہا پوری طور پہ. صحیح ٹھیک ہے، وہ کسی اور فارم میں اپنی کر لے گا، پالیٹکس کر لے گا، ملک سے باہر چلا جائے گا، کچھ کر لے گا. آپ کہیں گے اس نے پراپرٹی بنا لی، بٹ اس کی لیگیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنرل عاصم منیر صاحب آج جاتے ہیں، کل کو اور جنرل آ جائے گا. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بیٹا یا داماد آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری جو لیگل فرٹرنیٹی ہے یا جوڈیشل سائڈ ہے، اس میں ہماری لیگیسیز چلتی ہیں. اور اس میں جن کا ہے جس کا آپ کہتے ہیں نا جو چاہیں گے یا بہت زیادہ ان کی شولڈر پہ بات ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے دے آر ایکسٹورٹنگ منی. اور جب تک یہ ملک ریاض سے اس ملک کی دولت کو کشید کر نہیں لیں گے، اپنے اکاؤنٹ سیٹل نہیں کر لیں گے، ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہونی. اچھا. ان کے بیہائنڈ دا ریزن یہ ہے. اگر آج ملک ریاض صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو آج اتنے بلین دیتا ہوں، اتنے بلین آپ کو دیتا ہوں، یہ 3-4 کو آج راضی کر لیں. ایک ایشو نہیں ہے اس کا عمران خان صاحب کا باہر آنا، کیونکہ دیر واز نو کیس ان سچ سینیریو. صحیح. تو اس میں یعنی کہ ہمارے ناظرین یہ اگر یہ جاننا چاہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی اگلے ہی کچھ دنوں تک یا مہینوں تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ سر دیکھیں نا، رہائی کے حوالے سے یہ لوگ بالکل سیریس نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اس کے اوپر وہ ہے. رہائی جب ان کا پولیٹیکل موو چلتی ہے تو ان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر موجود ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ ادھر الیکشن ہوا 11 تاریخ کو. 11 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک ہم نے میری بلکہ خود بھی بات ہوئی شبلی فراز صاحب کو، میں نے میسج دینے کی کوشش کی ان کی لیڈرشپ کو. ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر آپ ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں ان سے رابطہ کر لیتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو کنونس کر لیتے ہیں کمنگ اور سپورٹ کر دیتے ہیں پنڈی کی، اسلام آباد کی اور دیگر کی، تو آپ کا عمران خان جنوری میں باہر آ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے؟ 2100 ووٹ لیے جیتنے والے نے، 300 ووٹ لیے ہارنے والے نے. آپ ان کی سیریسنس کا اندازہ لگائیں کہ ان کے اتنے بڑے بڑے چیمبر ہیں یہاں پہ 150 200 300 ان کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ بیچ لگا کے اپوننٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں. میں کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں یہ نہیں، لیکن میں آپ کو ان کی میچیورٹی کا یا میں ان کا انکلینیشن کا مثال دے رہا ہوں کہ دے آر ناٹ انکلائنڈ کہ عمران خان باہر آئے. وہ باہر آئے گا اس وقت آئے گا جب ان کی اپنی ڈیلیں میچور ہو جائیں گی، ان کے اپنے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، اسکور سیٹل ہو جائیں گے. یہ کوئی جام چھوڑ جوائنٹ وینچر ٹائپ کی کوئی اور پروجیکٹ لے لیں گے گورنمنٹ سے، کچھ اور کام کر لیں گے. جب یہ سارے ان کے ایشوز ریزالو ہوتے جائیں گے، دین کمز دا پالیٹکس، دین کمز دا پی ٹی آئی، دین کمز دا پبلک کا نمبر سر اینڈ پہ ہے، پبلک ویلفیئر کا پاکستان کا. اگر یہ اتنے ایماندار اتنے اچھے ہوتے تو 190 بلین پاؤنڈ کا آج کیس لے کے ہم بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. صحیح. آپ کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کا جیل میں ہونا اور ان کے کیسز کے حوالے سے ان کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں، اس میں ان کی اپنی وکلا ٹیم کا بھی بڑا اہم کردار ہے، وہ یا ان کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان اس طرح سے باہر آئیں. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کے سینئر جو رہنما ہیں مروت صاحب، ان کی طرف سے بھی الزام لگایا گیا کہ جو وکلا کو دیے گئے پیسے ہیں اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، کہ اتنی بڑی خطیر رقم لینے کے باوجود عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو صحیح طرح سے یہ دفاع نہیں کر پائے. تو اس میں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو بڑے بڑے عام عہدوں پر لوگ موجود ہیں، اور اگر چیئرمین کی بات کرتے ہیں، سیکرٹری جنرل کی بات کرتے ہیں، تو دونوں وہ وکلا رہنما رہ چکے ہیں اور وکلا سے ہی ان کا تعلق ہے. اور اب دیگر بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور دیگر جو لوگ ہیں جو ہم ذمہ داریاں اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی وکلا سے ہیں. تو کیا یہ بالکل ایک وکلا پارٹی بن چکی ہے؟ اور اگر جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہے، اگر اس میں عمران خان صاحب تبدیلی نہیں لاتے تو آپ کو کیسا مستقبل نظر آ رہا ہے اس پارٹی کا؟ سر دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ گور صاحب جو ہیں، جو چیئرمین صاحب ہیں، وہ ایک بڑے سیزنڈ لائر ہیں. صحیح. اور وہ ایسوسیٹ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے. ٹھیک ہے. آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ وداؤٹ دی کنسنٹ آف مسٹر اعتزاز احسن وہ ادھر آ جائیں یا چیئرمین شپ لے لیں. ہی از سو اوبیڈینٹ. وہ نہیں اس طریقے سے کوئی بھی. دوسری طرف دیکھیں کہ دوسرا جو ان کا رائٹ ہینڈ ہے وہ حامد خان صاحب ہے. ٹھیک ہے. جو اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں آسما جہانگیر گروپ کو. ٹھیک ہے.
حامد خان صاحب جو ہے ان کا اپنا گروپ ہے, اپنا گروپ ہے جی بالکل. ٹھیک ہے. اگر آپ انڈائریکٹلی دیکھیں تو دونوں گروپس ان کے ساتھ نتی ہیں بالکل. لیکن جب الیکشنز آتے ہیں یا پی ٹی آئی کا معاملہ آتا ہے یا عمران خان کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ایک پیج میں نہیں ہوتے سارے, یہ کہتے ہیں نہیں لائرز کی پالیٹکس الگ ہے اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس الگ ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ اس کو قومی پالیٹکس یا ایک انہوں نے قومی فکس میں لے کے آ گئے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے کیسے الگ الگ کر دیا کہ ساری قوم کروڑوں لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز چل رہے ہیں, آپ یہ ایشو ریزالو کرنے کے لیے آتے نہیں اس کام کے اوپر. تو یہ ایشو ملک صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اس میں حامد خان صاحب جو عمران خان کے بہت قریبی ساتھی گنے جاتے ہیں, ان کا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کا ایک وکلا کا ایک بہت بڑا ان کا گروپ بھی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں وہ بھرپور کامیابی بھی حاصل کرتے رہے ہیں, تو ان کی طرف سے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. تو یہ تحریک شروع نہ کرنے کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیوں اس معاملے کو جو ہے وہ بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حامد خان صاحب جو ہیں وہ ان کی فرم کا نام ہے کارلینیس لین اینڈ مفتی. کارلینیس صاحب جو سابقہ چیف جسٹس تھے, یہ اس وقت سے ایک انہوں نے لا فرم شروع کی تھی جس کے اندر جواد اس خواجہ صاحب اور بندیال صاحب, شاید میرا خیال ہے بندیال صاحب کا نام, بہت سارے ایسے ججز آئے ہیں جو کہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں جو کہ اس فرم سے تعلق رکھتے تھے. ایون جو آپ کے بٹ صاحب تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان, وہ بھی ان کے پارٹنر ہے اس کے اندر, فرم کے اندر. اس کی اتنی یہ صلاحیت کر چکی ہیں کہ جو پاکستان کا جو زیادہ مین جو کام ہے آپ کا لیگل جو کیسز کا اور ہوتے ہیں بڑی بڑی انٹرنیشنل جو فرمز کے ساتھ اور کمپنیز کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں ان لوگوں کا ایک ہولڈ ہے. حامد خان صاحب نے ہمارے ساتھ ہم تو کہتے ہیں کہ میں 2007 میں جب تحریک شروع ہوئی تھی تو میں افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹر تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رات دن ایک کر دیا. ہمیں اعتزاز صاحب کہتے تھے دیکھو دیکھو وہ منزل ہے, ہم ان کے پیچھے دوڑتے تھے. حامد خان صاحب کے ہم جیسے کہتے ہیں نا پرستش کرتے ہیں لوگ, اس طرح ان کے ساتھ ہم دوڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں 2007 کے بعد پاکستان کے ساتھ لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ سارا وقت میں نہ حامد خان صاحب, نہ اعتزاز احسن صاحب, نہ افتخار چودھری صاحب, نہ ان ساری اور جو ہمارے جو الٹ پلٹ ہو رہا ہے, کسی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی. آپ پولیٹیکل تھریٹ کے طور پہ اگر صرف آپ آج کے ینگ وکیل کو کہیں کہ آپ بیوقوف ہیں, آپ نکل آئے سڑک پہ ہماری بات مانیں, تو ینگ وکیل آج بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان گروپوں کا بار کاؤنسلز پہ اور پاکستان بار کاؤنسل پہ اس طریقے سے ہولڈ ہے کہ یہ ہل نہیں سکتے. اب جو لائرز ہیں انہوں نے پریکٹس, ٹینیور اور ان کی پارٹیسپیشن اتنی مشکل کر دی ہے کہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ چاہیے. صحیح. تو ملک صاحب سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ حامد خان صاحب کیا یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھتے تھے, تو انہوں نے پھر کیوں ایسی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ تحریک کو رسپونڈ نہیں کیا ہوگا یا تھریٹ لوگوں نے, کیونکہ آج سینیریو چینج ہو چکا ہے. صحیح. آج سینیریو چینج ہو چکا ہے, لوگ ویجیلنٹ ہو گئے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ 2007 میں ان کی تحریک نے لائرز کے ساتھ کیا کیا ہے, ہماری پریکٹس کے ساتھ کیا کیا ہے, کن لوگوں کو ایلیویٹ کروا دیے, کن لوگوں کا بیڑا غرق کروا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو 7 سال تک ہمیں تو ڈیور کیا, ہمیں تو لائسنس نہیں دی سپریم کورٹ کے ان لوگوں نے. اوکے. اب ادھر بھی ایک مافیا ہے, یہاں پہ ججز کے داماد, ججز کے بچے. آج آپ دیکھیے گا ایلیویشنیں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں کہ کون لوگ اور کون لابیاں بنتی ہیں جج اور ایلیویشنز ہوتی ہیں, تو آپ کو پیچھے پورے ان کے پیچھے مشینری نظر آئے گی اس کے پیچھے کہ جی یہ فلاں لابی سے, یہ فلاں لابی سے. آپ ادھر لوگوں کے لیے پروگرام کرتے رہے, اویئرنیس دیتے رہے, میں ادھر سے الگ پھاڑتا رہوں گا, ہمیں یہاں سے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈنڈے پڑتے رہیں گے. لیکن یہ ایک لسٹ آئے گی کہ ان کی ہوگی, یہ اے گروپ کی, بی گروپ کی, سی گروپ کی, انہی میں سے ہی آئے گی. اور ہمیں یہ کہیں گے کہ جی وہ تو ایجنسیز والوں نے کر دیا, جی ایجنسیز کے بڑا قریب تھا. اچھا. مطلب یہ ہر حوالے سے ان کو بھی ملائن کرتے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی, آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ ایک دفعہ فیصل آباد میں 2009 میں 10 میں میرا خیال ہے موو چلائی وہاں کے لائرز نے کہ فیصل آباد کو ہائی کورٹ دے. ٹھیک ہے. صحیح. تو افتخار چودھری صاحب ری اسٹیٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں وہاں کے لائرز کو انہوں نے ڈنڈے مارے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. ٹھیک. صحیح.
آپ جو پاور ہے اس کو انہوں نے سینٹرلائز رکھا ہوا ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ سرگودا کا وکیل، میاں والی کا وکیل، فیصل آباد کا وکیل، گجرانوالہ کا وکیل، سیالکوٹ کا وکیل، یہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ اٹک کا وکیل کہاں جاتا ہے صبح؟ ٹھیک ہے. صحیح. جو ہماری لوگوں کی انرجیز ہیں صحیح. وہ انصاف کے اصول کے لیے ٹریولنگ میں، اور آگے آج لسٹ کینسل ہو گئی ہے، صحیح. آج ہمارا نمبر نہیں آیا، آج مخالف وکیل نہیں آیا. تو یہ جو اسٹیج جی بالکل یہ مسائل واقعی سب ہیں کہ دیکھیں اگر وسطی پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو فیصل آباد یا سرگودا وہاں پہ ہائی کورٹ بینچ بننا چاہیے تاکہ ایک دریا خان، کلور کوٹ، بکھر سے ایک جو وکیل ہے وہ ادھر سے چلتا ہے اور لاہور پہنچتا ہے اس کیس میں پیش ہونے کے لیے. تو اگر وہیں پہ ہی اگر بینچ بنا دیے جائیں تو بہت سے کیسز اور بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. یہ یقینی طور پر جو ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. میں ملک صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں ابھی جو فوجی عدالتوں کا کیس اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں متوقع طور پر اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. تو فرض کرتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اس جو عدالتی جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر جو فوجی عدالتوں میں جن لوگوں کا ٹرائل ہو چکا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ان کا پھر ٹرائل نئے سرے سے سیولین کورٹ میں دوبارہ شروع ہوگا یا کہ وہ پچھلے جو فیصلے ہو چکے ہیں اسی کو فالو کیا جائے گا؟ اس حوالے سے اپنی جو قانونی رائے ہے وہ کر لی. میں اس میں سر میرا ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ پہلے تو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ کن کیسوں کو ٹرائل ہونا چاہیے، کن کو ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. صحیح. دیکھیں ہم انسرجنسی کا شکار ہیں، یا بم پھٹتے ہیں، یا دھماکے ہوتے ہیں، یا راکٹ چلتے ہیں، یا بہت کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. صحیح. یا ہمارے لوگ جو ہے ایکٹیویٹیز میں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو ہماری نارمل فورسز کیٹر نہیں کر سکتی. اس کے لیے آرمی کا انٹروین کرنا، ان کی ایجنسیز کا، ان کی جو ہائی پروفیشنل ان کا جو معاملات ہیں ان کی، اس کے بغیر یہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ یہ تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن فوج کا ہر سول میٹر میں ان کے ڈیٹ کا، ان کے لوگوں کا، ان کے ادھر جو انچارج ہیں وہ ہر کیسوں میں ڈی سی آفس کے پاس یا 24 گھنٹے اس طریقے سے انٹروین کرنا یہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے، آرمی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے اپنے لیے دیکھیں یہ اس قدر کی انٹروینشن لوگوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے جس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. ان کو اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب ملٹری کورٹس میں آپ دیکھیں نا، پینافلیکس پھاڑنا یا کسی کا فائبر گلاس کا کوئی چیز توڑ دینا یا گملہ توڑ دینا. ٹھیک ہے. ہاؤ کین یو سے دس از اے ملٹری انسٹالیشن؟ آپ خود نہیں اس میں دیکھیں مل صاحب ویسے تو ہزارہا لوگ تھے جو اس سارے جو بھی ہنگامہ ہوا 9 مئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تو بڑی تعداد میں لوگ تھے، لیکن جو جن کا ٹرائل ہوا یا فوجی عدالتوں میں جن کے کیسز گئے وہ بہت محدود اور مختصر ان کو کر کے دیکھا گیا. اور پھر اس میں وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹلی جی ایچ کیو پہ حملہ کیا اور جو اگر یہ جو کور کمانڈر ہیں اس کے یونیفارم کو اگر لاٹھیوں کے اوپر اٹھا دیا جائے تو پھر اس کے بعد ان کے گھر پر حملہ کر دیا جائے اور گھر کے جو سامان ہے اس کو توڑ پھوڑ کی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملٹری انسٹالیشن نہیں ہے جس پہ اٹیک ہوا ہے؟ جی پھر میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ گیٹ کے باہر پڑے ہوئے گملے یا کوئی بت یا کوئی چیز یا پینافلیکس، دیکھیں وہ توہین ہو سکتی ہے کسی شہید کے مجسمے کی یا کچھ ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے سزا تجویز کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ وہ اس کو انسٹالیشن میں ڈالیں گے، کیس کمزور ہو جاتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے. یہ اصل میں کسی نے اس کو ایجیٹیٹ ہی نہیں کیا کہ بھئی گملہ انسٹالیشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا، پینافلیکس آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جج صاحب کو درخواست دیتے پی ٹی آئی والے، ان سے پوچھ لیتے کہ جج صاحب یہ انسٹالیشن ہے، اف اٹ از انسٹالیشن، اگر وہ جناب کا جو استدلال ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے کہ جی انسٹالیشن ہے تو ٹھیک ہے پروسیکیوٹ کر دیتے آپ. دوسری یہ بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، ویئر از دا کور کمانڈر آف دیٹ ہاؤس، جو اس میں رہ رہا تھا جناب ہاؤس میں. صحیح. دیکھیں کور کمانڈر خود لاپتہ ہے. صحیح. پی ٹی آئی تو بات نہیں کر رہی کہ کور کمانڈر کدھر گیا. اگر کور کمانڈر کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے تو وہ بھی پبلک کر دیں گے کیوں ہوئی ہے. اور اگر کور کمانڈر کورٹ مارشل ہو چکا ہے، اگر کورٹ اس کا کس گراؤنڈ پہ کورٹ، دیکھیں in fact he was the complainant of the case، کیونکہ وہ انچارج تھا، ہیڈ تھا اس کا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو کمپلیننٹ نہیں بناتے، اس کی مرضی کے، اس کی پرمیشن کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہو رہی، یہ پرچہ نہیں کاٹ رہا، آپ الٹا اس کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہی از انڈر ٹرائل، اس کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. تو یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایک جنرل کا کورٹ مارشل گولی نہ چلانے پہ کیوں کیا گیا. صحیح. جی بالکل صحیح. یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، یقینی طور پر اس پر بات ہونی چاہیے
کہ جو جن لوگوں کے ملٹری کورٹ میں کیسز ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے تھے وہ اس کے جو جس پہ جو ان پہ ایلیگیشن لگا تھا، کیا واقعی وہ ایلیگیشن جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے مطابق وہ ایک جرم بنتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن میرا جو سوال تھا وہ تھوڑا سا مختلف اس حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت کیس زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ یہ دے دیتی ہے کہ ملٹری کورٹس کے میں ہونے والے جو ٹرائلز ہیں ان کو اگر کل عدم قرار دیتی ہے، تو کیا وہ دوبارہ یہ جو ملزمان ہیں ان کا سیولین کورٹس میں کیس چلے گا، یا کہ ان کی سزا جو ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو سزائیں ہو چکے ہیں ان میں سے 19 کو تو ویسے بھی ملٹری کورٹ نے بھی رہا کر دیا ہے، تو کیا وہ پھر دوبارہ اریسٹ ہوں گے، دوبارہ ایک کیس کا ٹرائل ہوگا؟ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں جی، ٹرائل تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، جس کا جو بھی ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ ایز ایپلیٹ فورم اس میں دیکھے گی ڈیفینیٹلی، اور وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ دیکھیں گے. اگر وہ دیکھیں گے کہ اس کی ایویڈنس ایسی ہے کہ اس نے کسی ملٹری انسٹالیشن کو، کسی توپ کو، کسی بارود کو یا کسی چیز کو اس نے ڈسٹرائے کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ کے وہ اس کو دے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے اگینسٹ کوجنٹ ایویڈنس ہے اور واقعی وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو ان کو بھی اگر آپ اسی حلے میں چھوڑ دیں تو یہ بھی فیئر نہیں ہے. فیئر بات یہ ہے کہ جس نے کیا ہوا ہی شوڈ فیس دا میوزک. اور جو بیچارے لوگوں کی بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں جو اتنے ہائی پروفائل اچھے خاندانوں کی، اور اس طرح ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی سوٹیبل، وہ دہشت گرد نہیں ہے وہ لوگ جن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ سلوک پراپر ہونا چاہیے. اب دہشت گردی کی انٹینٹ سے، موٹیو سے جو آیا ہوا ہے اس کو ڈیفینیٹلی پکڑیں گے. ٹھیک ہے. اور ختم نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس کی سزا جو ہے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اس کو ایگزامینیٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنفرم کر سکتی ہے، یا دو ہی کے پاس. تو پھر اس میں کیس ٹو کیس اس کا جائزہ لیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی جی، ایچ اینڈ ایوری کیس ہیز اٹس اون میرٹس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میرے ساتھ آج سلوک ہوا کسی اور کے ساتھ بھی ہو جائے، یہ جو آپ کے ساتھ ہو وہ میرے ساتھ بھی ہو. جو میں نے ایکٹ کیا ہوگا، جس حد تک میری انوالومنٹ ہوگی، اسی حد تک کورٹ جو ہے نا آپ کو کرے گی اس کو اپریشیٹ. صحیح. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور بہت سے قانونی نکات جن کے بارے میں جو ہے وہ ہم جاننا چاہتے تھے اس کے متعلق آپ نے اظہار خیال فرمایا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کیسر مرزا کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.